बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद उसामा गाज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है उस चैनल के साथ जो आपकी मदद, आपके ताउन, आपकी दुआओं से चल रहा है। उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल ये आपका अपना चैनल है, और वरना मेरी क्या औकात। अभी मुझे पता है कि तमाम पाकिस्तानी परेशान होंगे और थोड़ी बहुत हिजान की कैफियत भी होगी कि क्या होने लगा है, आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के मामले का क्या बनेगा। अब तो चंद घंटों का मामला है और कल इसका फ़ैसला हो जाना है। जो नज़र आ रहा है, जो बात हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो उससे तो यही लगता है। अभी मैं आपको बता दूं कि 9 बज चुके हैं रात के, और बुध का दिन है। कल जुमेरात की रात 12 बजे से पहले पहले जो होना है वो होना है, और कल तक का अब वक्त है। और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि आपके पास वक्त है इस मामले को हल कर लें। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ी तसल्ली दे दूं कि परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये इंशाअल्लाह कल आप देखेंगे मामला हल हो जाएगा, और बड़ी खुश उसलूबी से हल हो जाएगा इंशाअल्लाह, आप देखिएगा। अभी अब से कुछ ही देर पहले कुछ बहुत अहम मुलाकातें हुई हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और उसमें कुछ फ़ैसले भी हुए हैं। जो फ़ैसले हुए हैं उनमें सबसे पहला जो फ़ैसला है वो ये है कि हर सूरत इस मामले को हल करना है। इसके अलावा 2 और अहम फ़ैसले हो चुके हैं, उनके बारे में मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। लेकिन सिर्फ शुरू में बताने का मकसद ये है कि आपको कुछ तसल्ली हो जाए, परेशान होने की बात नहीं है। यकीनन अभी गैर यकीनी की कैफियत है, और सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात का इजहार हुआ है। इसीलिए उन्होंने कहा कि इस मामले को हमने जल्द हल करना है, और आपके पास वक्त है। काबीना सर जोड़कर बैठे, रात उनके पास है, और सुबह तक इस मामले को हल कर लें, जो कि इंशाल्लाह मुझे लगता है हल हो जाएगा। और वो इस तरह से भी कि इतलात ये हैं कि नया मुसव्विदा तैयार कर लिया गया है, और आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का एक नया मुसव्विदा तैयार किया गया है। और ये मुसव्विदा उसी रोशनी में तैयार किया गया है जो बातें सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या बातें हुई वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जिनकी रोशनी में अब ये नया मुसव्विदा तैयार किया गया है, और अब कल ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इंशाल्लाह उम्मीद यह है कि इसके बाद मामला हल हो जाएंगे, क्योंकि फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। सुप्रीम कोर्ट सब चीज़ें वाज़ेह कर चुकी है कि जी आइन और कानून से हटकर हमने कोई फ़ैसला नहीं करना। कल तक आप इस मामले को हल करके ले आएँ। जो इसमें गलतियाँ हुई हैं अगर वो दूर हो जाती हैं और आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को आप मुतमईन कर देते हैं तो ठीक है, वरना हम आइन के मुताबिक फिर फ़ैसला दे देंगे। अच्छा, अब हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी हेयरिंग हुई उस पर भी हम आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले जो बुनियादी चीज़ है, क्योंकि बहुत सी बातें हुई। आज मैं भी सारा दिन टेलीविज़न पर ट्रांसमिशन में शरीक रहा, और लम्हा बलम्हा वहाँ से मैं रिपोर्टर्स भी बताते रहे कि क्या हो रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट में ये रिमार्क्स दिए गए हैं, अब ये सवाल पूछा गया है, अब ये हो रहा है। सारा दिन ये कुछ होता रहा, और फिर वक्फ़ा भी बीच में आया, 2 मरतबा वक्फ़ा आया, तो उसमें भी जो बातें होती रहीं, मैं मुसलसल इस चीज़ पर उम्मीद किए बैठा था कि मामलात इंशाल्लाह हल की तरफ जाएंगे, क्योंकि तमाम इदारे पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। तो आखिर में फिर जो लास्ट मोमेंट्स पर, जिस तरह से जब कल तक लिए मुलतवी हुई समाअत, तो उसमें ये कहा गया कि मुल्क में हिजान की कैफियत नहीं रह सकती, और हमें एहसास है और आर्मी की बहुत कुर्बानियाँ हैं, अवाम इससे बहुत प्यार करते हैं इस इदारे से, तो इस मामले को हल किया जाए। अब 3 बुनियादी चीज़ें आखिर में सामने आई। जब हेयरिंग ख़त्म हो रही थी, समाअत ख़त्म हो रही थी, उससे पहले 3 बुनियादी चीज़ें सामने आई हैं। अदालत ने कहा है कि 3 चीज़ों को हमने देखना है। एक ये कि ये तौसी और तकर्रुरी का जो मामला है इसकी कानूनी हैसियत देखनी है कि कानून क्या कहता है, एक बात। दूसरी चीज़ ये देखनी है कि तरीक़ाकार क्या है, और किस तरह से आर्मी चीफ़ को अपॉइंट या एक्सटेंशन दी जाती है, और जो तरीक़ा अपनाया गया है हुकूमत की तरफ से क्या वो दुरुस्त है। अब कल जो नया मुसव्विदा जाएगा, जो नई समरी या नोटिफिकेशन जाएगा, वो देखना होगा कि वो तरीक़ाकार दुरुस्त रहा। ये 2 पॉइंट्स बड़े अहम हैं, और अदालत ने कहा कि इन्हीं 2 पॉइंट्स पर हमने फ़ैसला दे देना है। एक तो ये कि तौसी और तकर्रुरी का कानून क्या है, दूसरा ये कि क्या सही तरीक़ाकार अपनाया गया, तीसरा उन्होंने कहा कि ये चीज़ भी हमने देखनी है कि हालात क्या थे, क्या वजूहात थी जिनकी वजह से हुकूमत ने फ़ैसला किया तौसी का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कह दिया ये इतनी अहम बात नहीं है हमारे लिए, हमने बस पहली 2 चीज़ों पर फ़ैसला दे देना है, तौसी तकर्रुरी का कानून और तरीक़ाकार उसका ठीक था या नहीं था। अब उस तरीक़ाकार को ठीक करने की कोशिश हो रही है, और उस कानून को देखकर, कानून के मुताबिक अब कोशिश की जा रही है कि मामले को सुलझाया जाए। अच्छा, अब देखते हैं कि अदालत में हुआ क्या। कल के बारे में मैं आपको आगाह कर चुका हूँ
کہ کل جس طرح سے یہ ساری بات ہوئی اور نوٹیفیکیشن معطل ہونے کا فیصلہ سامنے آیا، تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ایک بالکل سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ پھر معاملات آہستہ آہستہ آگے بڑھے، اور آج جو بات ہوئی اس میں سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، جو آپ چیز ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں وہ تو بڑی تکلیف دہ ہے۔ یعنی ایک طرف آپ نے کابینہ کی طرف سے کہا جی ہم نے وہ توسیع کی امینڈمنٹ کر دی ہے، تو جس قانون میں آپ نے امینڈمنٹ کی ہے وہ تو آرمی چیف سے متعلق ہے ہی نہیں، وہ تو جو ریٹائر ہو جائیں لوگ ان سے متعلق ہے، تو اس لیے آپ نے جو امینڈمنٹ کی اس سے تو فرق پڑتا ہی نہیں۔ یہی نہیں، سب سے اہم بات جو سب سے بڑی حکومت کے لیے شرمندگی کا باعث تھی، یا میں کہوں گا وزارت قانون کے لیے، بار بار وزارت قانون پر بہت زیادہ بات آئی کہ وزارت قانون میں کون لوگ بیٹھے ہیں، ان کی ڈگریاں تو چیک کریں، جو لوگ یہ مسودہ تیار کر رہے ہیں کسی نے پڑھا ہی نہیں۔ یہ بات کیوں کہنی پڑی؟ ہوا یہ کہ دیکھا گیا کہ کابینہ میں کوئی بات کہی گئی، وزیر اعظم کے میں وزیر اعظم ہاؤس سے جو بات ہے وہ کچھ سامنے آئی، صدر کی طرف سے کچھ سامنے آئی۔ سپریم کورٹ میں کہا گیا، شروع میں یہ بات ہوئی کہ جناب دیکھیں کہ آپ نے جو بات کہی وزیر اعظم کی طرف سے جو سمری جاتی ہے وہ جاتی ہے تقرری کی، یعنی اپوائنٹمنٹ کی، کہ آرمی چیف کو دوبارہ سے اپوائنٹ جیسے کیا جاتا ہے، اور جناب یہ ان کی اپوائنٹمنٹ اب اگلے 3 سال کے لیے ہوگی۔ لیکن جب صدر کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن آتا ہے وہ توسیع کا آ جاتا ہے کہ توسیع دی جا رہی ہے جناب آرمی چیف کو، تو اب وزیر اعظم ہاؤس سے کچھ جا رہا ہے، صدر کی طرف سے کچھ آ رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ کابینہ کچھ کہہ رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ باتیں بھی عجیب کر رہے ہیں، اور ان کو پڑھ تو لیتے، جس نے بھی یہ سمری مسودہ تیار کیا ہے، نوٹیفیکیشن تیار کیا ہے، ان لوگوں نے پڑھا تک نہیں، پڑھ تو لیتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اور پھر یہ لگ رہا ہے، یہ سپریم کورٹ کی طرف سے ریمارک سامنے آیا کہ ایسے لگتا ہے یہ جو وزارت قانون ہے اس نے تو پوری کوشش کر دی کہ وہ پوری محنت سے اس کیس کو خراب کرے۔ تو یہ باتیں ہوتی رہیں، تو اس سے لگا کہ معاملات جو ہیں بڑے خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر ایک وقت پہ یہ ہوا کہ یہ بات بھی کہی گئی کہ اٹارنی جنرل کو کہا گیا کہ جناب آپ حکومت کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں لیکن آپ تو عجیب و غریب بیانات دے رہے ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ جناب آرمی چیف ریٹائر نہیں ہوئے، ریٹائر نہیں ہو رہے، پھر کہتے ہیں کہ وہ ریٹائر ہوتے ہی نہیں ہیں، اور وہ ابھی ریٹائر نہیں ہیں، پھر کہا جی ریٹائر ہو رہے ہیں، یعنی پہلے کہا ابھی ریٹائر نہیں ہیں، پھر کہا جی وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، ابھی ریٹائر نہیں ہیں، اور ریٹائرمنٹ ان کی ہوتی ہی نہیں ہے، ریٹائر ہوتا ہی نہیں ہے آرمی چیف۔ تو کہیں تو آپ کھڑے ہوں اور ہمیں مطمئن کریں۔ اور جس طرح سے آپ نے یہ سارا سب کچھ کیا ہے، اس طرح تو کوئی اسسٹنٹ کمشنر بھی ایسے نہیں لگایا جاتا۔ آپ نے آرمی چیف کو مذاق بنا کر رکھ دیا، ان کو شٹل کاک بنا کے رکھ دیا۔ آرمی ایک بڑا اہم ادارہ ہے، تو آپ یہ سب کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو اب جو باتیں ہوتی رہیں ان میں مدت ملازمت کی بات بھی آئی کہ جی ان کی مدت ملازمت کتنی ہے، یہ 3 سال کا کہاں سے آپ لے آئے، ہے یا نہیں ہے۔ پھر اٹارنی جنرل بڑی کوشش کرتے رہے عدالت کو مطمئن کرنے کی کہ جی اس میں کوئی واضح قانون نہیں موجود۔ یہی سپریم کورٹ بھی سوال کرتی رہی کہ آئین اور قانون میں یہ چیزیں واضح نہیں ہیں کہ توسیع دی جا سکتی ہے، دوبارہ ری اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے، اور وہ کتنے عرصے کے لیے ہو سکتی ہے۔ ان چیزوں پر ہمیں آپ سیٹسفائی کریں۔ وہ باتیں اٹارنی جنرل کے لیے بڑی مشکل تھی ان پر سیٹسفائی کرنا۔ انہوں نے کہا جی یہ چونکہ 72-73 سال سے اسی طرح چلا رہا ہے تو لہٰذا یہ پہلے بھی نظیر موجود ہے۔ یہ بھی حوالہ دیا گیا کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کو اسی طرح سے ایکسٹینشن دی گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، تو پھر وہاں پر ریمارک سامنے آئے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جی تب معاملہ عدالت میں نہیں آیا تھا، اب آیا ہے۔ تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ اب عدالت میں ہے، اور کل لگ رہا ہے کہ اس پر فیصلہ آ جائے گا۔ لیکن کل تک کا وقت ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ اس کو ٹھیک کر لیں، اور اسی کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے۔ اس سارے سیناریو میں جب دیکھ رہا تھا اور میں مسلسل ٹیلی ویژن پر سوالوں کے جواب دے رہا تھا، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے جیسے ہیرنگ آگے بڑی معاملہ پھیلتا چلا گیا۔ یعنی اس میں آرمی ایکٹ کی بھی بات ہو رہی تھی، اس میں ریٹائرڈ جنرلز کی بھی بات ہو رہی تھی، جن جنرلز کو ریٹائرمنٹ سے واپس بلا کر ان کا کورٹ مارشل کیا گیا، ان کو سزائیں دی گئی، ان کی بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ کس طرح سے ہوئے۔ آرمی ایکٹ میں سٹاف کا کیا مطلب ہے، آرمی چیف سے کیا مراد ہے، اور جنرل میں اور آرمی چیف میں کیا فرق ہے، جنرل کی مدت ملازمت جو ہے وہ 4 سال ہے، آرمی چیف کی کس طرح 3 سال ہے، پھر ریٹائرمنٹ کی 60 سال ہے، اس کا کیا ہوگا۔ یہ سب باتیں، یعنی ایسے لگا کہ یہ معاملہ تو پھیلتا چلا جا رہا ہے، یہ تو سمٹنے میں نہیں آ رہا۔ لیکن پھر
شکر ہے اللہ کا کہ جو میں امید کر رہا تھا کہ آخر میں سماعت ختم ہونے سے پہلے ایسے لگا کہ کچھ چیزیں سمٹ رہی ہیں، اور وہی جو 3 نکات جو سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ اس پر ہم نے فیصلہ سنا دینا ہے اور اس پر اب مسودہ تیار کر لیا گیا، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کل معاملات حل ہو جائیں گے، اور جو بھی فیصلہ آئے گا وہ انشاءاللہ ملک کی آئین اور قانون کی بہتری میں ہوگا، پاکستان آرمی کی بہتری میں ہوگا اور سب کی بہتری میں ہوگا۔ شروع میں نے جو عرض کیا تھا کہ جو فیصلے ہوئے ہیں آج کی اہم بیٹھک میں، جس میں آرمی چیف بھی تھے، اس میں وزراء بھی تھے، اور جس طرح جو لیگل ٹیم ہے عمران خان صاحب کی، جس میں بابر اعوان صاحب ہیں، فروغ نسیم صاحب ہیں اور دیگر لوگ ہیں، سیکرٹری لا ہیں، ان سب کی ایک بیٹھک، اس میں جو فیصلے کیے گئے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ فروغ نسیم صاحب کے اوپر بہت سے سوال اٹھے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ اب کل وہ کیسے پیش ہوں گے۔ کہا جا رہا ہے جی ان کا تو لائسنس ہی معطل کیا ہوا ہے، اور پھر آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے، وزارت قانون میں، اٹارنی جنرل میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، پریزیڈنٹ ہاؤس میں، ان میں کوئی کوارڈینیشن نظر نہیں آ رہی کہ ایک چیز آگے جاتی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ الگ الگ ہیں، اکٹھے بیٹھ نہیں رہے، یعنی وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوتی ہے تو الگ الگ کرتے ہیں۔ تو یہ آپس میں اتنی کیوں ان کی کوئی چپکلش ہے؟ جب سب ایک حکومت کو سرو کر رہے ہیں، ایک وزیر اعظم کے نیچے کام کر رہے ہیں، تو پھر اکٹھے کیوں نہیں؟ تو اس وجہ سے بھی یہ سارا ماحول خراب ہوا ہے شاید، اور اس میں یہ بہت بڑی وجہ بھی ہے۔ کوارڈینیشن نہیں تھی، چیزوں کا دھیان نہیں تھا، ایک دوسرے پر ڈالا جا رہا تھا کہ اچھا کچھ غلطی ہے تو بس ٹھیک ہے فلاں بھگتے گا، یہ اس کی غلطی ہے، تو مل کر کام اس طرح سے نہیں کیا، جس کی میرا خیال ہے کہ اب ضرورت ہے، اور شاید اب جو مسودہ تیار کیا گیا ہے اس میں اس چیز کا دھیان رکھا گیا ہوگا۔ آخر میں آپ کو بتاتا ہوں فیصلے جو ہوئے ہیں ان عام بیٹھک میں، جس میں آرمی چیف بھی شامل تھے۔ تو اس میں ایک تو یہ کہ ہر صورت معاملے کو حل کرنا ہے، دوسرا بڑا فیصلہ یہ کیا گیا ہے، یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے مختلف حلقوں کی طرف سے، اور بڑا افسوسناک ہے، میں اس پر ہمیشہ تنقید کرتا ہوں کہ اداروں میں کوئی ٹکراؤ ہے جس طرح سے، خاص طور پہ جس طرح ایسا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے آرمی میں، فوج میں اور عدالت میں کوئی ٹکراؤ کی کیفیت ہے، اس کو زائل کیا جائے گا۔ اور اسی لیے شاید اب پارلیمانی پارٹی کا بھی تحریک انصاف کے اجلاس ہوگا، اور اس میں بتایا جائے گا کہ کس طرح سے آپ نے میڈیا میں آ کر کیا باتیں کرنی ہیں۔ یہ جو تاثر فوج اور عدالت کے درمیان کچھ یعنی ٹکراؤ ہے، اس کو زائل کرنا ہے۔ یہ تاثر جان بوجھ کر ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اور تیسرا بڑا فیصلہ یہ ہے کہ آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ جو کچھ بھی ہوگا، جو آئین میں اور قانون میں درج ہے اس کے مطابق ہوگا، اس سے باہر کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اور یہی بڑا ایک اہم نقطہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ہم آئین اور قانون کے پابند ہیں اور ہم اسی کے مطابق فیصلہ دیں گے، تو لہٰذا آئین اور قانون کے مطابق جو قدم ہوگا وہ اس کے مطابق ہوگا، اس سے باہر نہیں ہوگا۔ اور یہ تاثر بھی زائل کیا جائے گا، اداروں کے درمیان کوئی ٹکراؤ ہے، اور معاملات کو حل کیا جائے گا، اور انشاءاللہ کل آپ دیکھیے گا کہ معاملات حل کی طرف جائیں گے۔ میں پہلے بھی اس طرح کی باتیں کر چکا ہوں، اور اللہ کا کرم ہے کہ میں نے جو عرض کیا کہ آنے والے دنوں میں یہ ہوگا، اب تک زیادہ تر باتیں درست ثابت ہوئی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو انشاءاللہ کل آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ معاملات انشاءاللہ سلجھ گئے ہیں اور پاکستان کے لیے بہتری کے معاملات ہو گئے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے، مشکل وقت آتا ہے، لیکن پھر جب مشکل وقت سے یا اس طرح کی صورتحال سے، غیر یقینی کیفیت سے ملک نکلتا ہے تو اس کے بعد پھر تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ یہ یوں ہی ہوتا ہے، ایک سپرنگ کی طرح معاملہ ہوتا ہے کہ جیسے سپرنگ دبتا ہے تو پھر ایک دم پش ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔